बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। इस वक्त आप जिस तरह जानते हैं कि इस पूरे खिते में जंगी माहौल है। ईरान में जो इसराइली बमबारी है वो जारी है, और इसी तरह फिर जो खलीजी ममालिक हैं मुख्तलिफ उन ममालिक को भी इस जंग में जिस तरह धकेलने की कोशिशें हो रही हैं, और पाकिस्तान पहले ही उस सूरत हाल में विक्टिम के तौर पे देखा जा रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे मामला डेवलप हुए हैं जिसमें असरात ऐसे सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान भी जो है उस तमाम सिनारियों में उसे इंगेज करने की साजिशें हो रही हैं। इसी तनाजुर में एक अहम डेवलपमेंट इसकी ये भी सामने आई है कि बहरीन में, जो कि तेल से मालामाल एक मुल्क है, वहाँ पे नाजरीन वहाँ की जो इंटेलिजेंस है, उन्होंने एक भारतीय जो टेलीकॉम इंजीनियर हैं नितिन के नाम से है, ये नितिन मोहन इसका मुकम्मल नाम है, उसे इन्होंने गिरफ्तार किया है। इस पर इल्ज़ाम ये है कि ये भारतीय जो यहाँ पे इंटेलिजेंस है मोसाद उसकी उसके साथ भी लिंक था, और इसी तरह जो इंटेलिजेंस है सीक्रेट सर्विस इसराइल की मोसाद उसके साथ भी लिंक था। ये उनके लिए जॉइंटली ऑपरेट कर रहा था, और इतलात ये है कि जो खबरें अनफोल्ड हुई हैं उस रीजन से, उसमें ये कंफर्म हुआ है कि वहाँ से ये जो ऑपरेशनल मालूमात है ये मोसाद के साथ शेयर कर रहा था। और इन मालूमात की बुनियाद पर आपने देखा कि वहाँ पे बहरीन में भी, दुबई में भी और दीगर मुख्तलिफ मकामात में भी हालिया दिनों में जो हमले हुए हैं, जिन पर इल्ज़ामात ये सामने आए कि ईरान ने वो हमले किए, वो हमले जो थे वो अक्सर उसमें इसराइल की जानिब से किए गए थे। और ये जानबूझ के कोशिश ये कर रहे हैं कि इस खिते के जो ममालिक हैं इनको आपस में लड़ाया जाए, और फिर ज़ाहिर है उनको जब ये लड़ाएंगे, जब ये जंगी सूरत हाल मज़ीद इसमें शिद्दत सामने आएगी तो फ़ायदा इन्हीं को पहुँचेगा। ये जो सूरत हाल अनफोल्ड हुई है इसके क्या असरात सामने आ रहे हैं, और ख़ासकर इस वक्त पाकिस्तान की जो दाखिली सलामती की हमारी स्ट्रेटजी है उसको किस तरह मैनेज किया जा रहा है, इस पर आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ डिटेल्स आपके सामने रखें। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं बाबर यूसुफजई साहब, साबिक तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान। आइए उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। बाबर साहब खुश आमदीद। शुक्रिया। सबसे पहले ज़रा बाबर साहब ये ज़रा फरमाइएगा कि आपने देखा होगा कि ये काबुल में ग्रीन जोन के हवाले से खदशात सामने आए। आपने देखा होगा कि वहाँ से हम पहले भी बात करते रहे कि ये किस तरह यहाँ पे होस्टाइल जो एजेंसीज के लोग हैं उनको यहाँ पे उन्होंने रखा है, और उसके बाद ये तासुरियत देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये जो जंग है अगर वो उसमें शिद्दत आती है तो उसमें शायद वो सिक्योर हों। इस पर अब बाकायदा वहाँ के जो इंडियन मुख्तलिफ ऑफिशियल्स हैं उनका भी टेक सामने आया है, और उन्होंने ये दावा किया है कि उसमें इनको शिफ्ट करने का असल मकसद ये था कि पाकिस्तान मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना रहा है, तो ये मुमकिन तौर पर अगर कोई काबुल में इस हसास जोन में निशाना बनता है तो वो फिर जो वहाँ पे सफारतकार मौजूद है उन पर हमला तस्वुर किया जाएगा, इसलिए शायद ये महफूज तस्वुर करते हैं। तो आपके ख्याल में हमने तो पहले भी इनको हिट किया है, पाकिस्तान है तो ज़बरदस्त तरीके से काबुल में इनके निशाने लिए हैं और इनके अहदाफ को हिट किया है, कई लोग इनके मारे भी गए हैं। तो क्या समझते हैं कि ये इस तरह बच जाएंगे इनकी जो सूरत हाल है? आज भी सुनने में अभी कुछ देर पहले की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि वहाँ पे काबुल में रेड अलर्ट बाकायदा इशू किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। गनी काकर साहब जी, बिल्कुल ग्रीन जोन में इन्होंने दहशतगर्दों को बसाया हुआ है, उनको पनाह दी हुई है। TTP के दहशतगर्दों, BLA के दहशतगर्दों, BLF के दहशतगर्दों, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो इस वक्त काबुल के ग्रीन जोन में मौजूद हैं। और उन्हें वहाँ पर छुपाने की वजह यही है कि अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दीगर इलाकों में स्ट्राइक करता है, दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करता है, तो ये दहशतगर्द महफूज रहें। ग्रीन जोन में क्योंकि तमाम सिफारतकार मौजूद हैं, तो इन्होंने इसलिए भी वहाँ पर इन्हें ये छुपाया हुआ है कि अगर पाकिस्तान वहाँ पर एयर स्ट्राइक करता है, इन दहशतगर्दों को मारता है, तो भारत से लोगों को हायर करके या भारत से लोगों को प्लान करके ये लोग लेकर आए और इन्होंने काबुल में बिठाया हुआ है। वो जो लोग काबुल में बैठे हुए हैं उन्होंने ये इंप्रेशन देना है दुनिया को, उन्होंने नेशनल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर ये खबरें चलानी है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके सिफारतकारों को मार दिया है। उन्होंने प्रोपेगेंडा करना है। अगर बशीर ज़ेबी अल्लाह नज़र जहन्नुम वासिल हो जाता है, उसकी खबर को छुपाना है और ये तासुर देना है कि सिफारतकार मारे गए। पाकिस्तान को आलमी सतह पर बहरान पैदा करने की कोशिश की, पाकिस्तान को सिफारती सतह पर अलहदा करने की, अलग करने की कोशिश की गई है, बदनाम करने की कोशिश की गई है। देखें,
TTP ہو, BLA ہو, BLF ہو یا را ہو یا بھارت کے یہ جو آفیشلز ہوں, آپ انہیں الگ نہیں سمجھے, یہ سب ایک ہیں. ان کے پیچھے جو پلاننگ ہے وہ ساری جو ہے نا, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, بھارت کی پلاننگ ہے. اجیت دول نے سارا یہ پلان کیا ہوا ہے. تو یہاں سے کابل میں ابھی سے بیٹھ کر نہیں, جب سے یہ طالبان رجیم آیا ہے, یہ را کے لوگ, یہ بھارت کے جو ہے نا انٹیلیجنس آفیشلز, یہ کابل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ قندھار میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور پاکستان میں جتنے بھی حالات خراب ہوتے ہیں یہ اسکرپٹ یہی دیتے ہیں. ابھی بھی ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر گرین زون میں کوئی دہشت گرد مارا جائے تو اس کی جو ڈیتھ ہے, اس کی جو جہنم واصل ہونے کی خبر ہے, اس کو چھپایا جائے, اور یہ سارا ملبہ ڈالا جائے کہ پاکستان نے سفارتی اصولوں کو پامال کیا ہے اور پاکستان نے سفارتکاروں پر حملہ کیا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے. اچھا بابر صاحب, یہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ مسلسل ہم جس طرح دیکھ رہے تھے اس خطے کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں, اس میں ایک صورتحال یہ بھی بنی ہوئی ہے کہ پاکستان کو کس طرح وہ انگیج کریں اس پورے سیناریو میں. تو پاکستان کی پالیسی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہماری خارجہ پالیسی کس طرح ایک جامع پالیسی پروف بھی ہے کہ ہم نے اپنے داخلی سلامتی کے معاملات کو بھی بہتر بنایا ہے, اور ہمسائے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اسی احسن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں, اور بلکہ ڈیفیوز کیا ہے پاکستان نے اس جنگی صورتحال کو کافی حد تک, جس میں کردار سامنے آیا ہے. تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ غنی کاکڑ صاحب, پاکستان نے اس وقت ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے, اور ہمارا فارن آفس اس پر خراج تحسین کا مستحق ہے. ہماری جو اس ٹائم عسکری قیادت ہے, ہماری جو سیاسی قیادت ہے, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے ان چیزوں کو مینیج کیا ہے. ایک طرف تو دیکھیں, ہمیں اندرونی خدشات بھی ہیں, ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے, TTP, BLA, BLF ہمارے ملک کو اندرونی طور پہ کمزور کرنا چاہتی ہے. بارڈر پر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا آپریشن غصب الحق چل رہا ہے, اور اسی ٹائم سیم ٹائم پر جو ہے نا ہمارا جو دیکھیں مغربی بارڈر ہے, وہاں پر جو ہے نا حالات کشیدہ ہے. ہمارا جو مشرقی بارڈر ہے وہاں پر جنگ شروع ہے, اور دشمن جو ہے نا طاق میں بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ ہندوستان کی صورت میں ہو, چاہے وہ اسرائیل کی صورت میں ہو, کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو ڈیمیج کرے. لیکن جس طریقے سے پاکستان نے اس وقت امت مسلمہ کے لیے کردار ادا کیا ہے, میں سمجھتا ہوں نہایت ہی اہم کردار ادا کیا ہے. ہم نے خلیجی ممالک کو ہم نے یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کا دفاع ہمارا دفاع ہے. کوئی بھی خلیجی ملک ہو, اس کے اوپر ہم کسی بھی ملک کو حملہ نہیں کرنے دیں گے. ایران کے ساتھ ہم نے ایران کو یہ ثابت کر کے دکھایا کہ آپ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں, آپ ہمارے ہمسائے ہیں. آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا بھی ہمیں اتنا ہی افسوس ہے. کل وزیر اعظم نے اپنے بیان دیکھیں, جب انہوں نے خطاب کر رہے تھے قوم سے, اسی سے خطاب شروع کیا کہ ایران کے اوپر حملہ ایسا ہے جیسے ہمارے اپنے اوپر حملہ ہے. ہم نے ایران کو بھی کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے, ہم نے امریکہ کو بھی کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے. اس ساری شرارت میں اسرائیل شرارت کر رہا ہے, اور اسرائیل ابھی بھی یہ چاہتا ہے, یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں, کہ ایران اور خلیجی ممالک آپس میں لڑیں. لیکن ان کو لڑائی سے کون دور رکھ رہا ہے؟ پاکستان دور رکھ رہا ہے. پاکستان نے اس وقت خطے میں واقعی میں ایک لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے. پاکستان نے اس وقت پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کیا ہے کہ الحمدللہ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں, ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں. اسرائیل کی ابھی بھی پوری کوشش ہے کہ ایران اور سعودی عرب آپس میں لڑیں, مسلمان آپس میں لڑیں, لیکن پاکستان کا ایک قائدانہ جو کردار ہے اس کی وجہ سے یہ جنگ ٹلی ہوئی ہے. اچھا بابا صاحب, یہ سمندری تجارت اور توانائی کی ترسیل کے حوالے سے ہمارا جو ایک بحریہ نے خاص کر جو ایک نیا وہ شروع کیا ہے آپریشن, اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ محافظ البحر یہ جو شروع ہوا ہے, تو اس میں ظاہر ہے یہ ہماری وہ جو تھریٹ لیول اس کو نیوٹرلائز کیا جائے گا, اور اس تمام سیناریو میں بڑا اہم امپیکٹ کا بھی سامنے آ رہا ہے. غنی کاکڑ صاحب دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان نیوی جو ہے الحمدللہ وہ دنیا کی نمبر 1 نیوی ہے. ہم نے ہمیشہ جو ہے نا اپنے محدود وسائل میں ہوتے ہوئے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ہم نے جواب دیا ہے, چاہے وہ بھارت کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی دوسری صورت میں ہو. ہم نے یہ جو ہمارا بحر عرب ہے, جو پاکستان سے ریلیٹڈ سمندری حدود ہیں, ہم نے ہمیشہ اس کے تحفظ کو یقینی بنایا ہے. اب بھی الحمدللہ پاکستان کی نیوی جو ہے نا ہماری سمندری حدود کو الحمدللہ محفوظ بنا رہی ہے, دشمن کی ہر سازش کو ناکام کرتی ہے. ابھی مئی کے مہینے میں آپ کو بتایا کہ بھارتی بیڑے جو ہیں انہوں نے موو کرنا جب شروع کیا پاکستان کی سمندری حدود کی طرف, جب ہماری نیوی, ہماری سمندری بیڑے الرٹ ہوئے, تو آپ یقین کریں گے کہ وہ بہت دور جا کر کھڑے ہو گئے اور وہ ہمارے قریب بھی نہیں ہے. یہ ہماری جو ہے نا نیوی کے اوپر پاکستانی قوم کا اعتماد ہے. اس نیوی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جس نے ہمیشہ پاکستان کی سلامت کو یقینی بنایا ہے. ابھی بھی ہماری پاکستان نیوی آپریشن کر رہی ہے. انشاءاللہ اس آپریشن میں بھی جو ہمارے اہداف ہیں وہ مکمل ہوں گے, اور انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی ملے گی. اچھا, کل وزیر اعظم صاحب نے بڑا اہم بیان دیا ہے اس موجودہ سیناریو میں. اس نے خاص کر ایران کا بھی ذکر کیا, پھر خلیجی ممالک کے ساتھ ہمارے جو برادرانہ تعلقات ہیں اس کا بھی انہوں نے احاطہ کیا. اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, پاکستان نے اس وقت پورے خطے میں نہیں پوری دنیا میں ایک قائدانہ کردار عملی طور پر ثابت کیا ہے. پاکستان نے بتایا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے, پاکستان امن چاہتا ہے, پاکستان لڑائی نہیں چاہتا. پاکستان نے ایک طرف ایران کو جس طریقے سے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور دوسری طرف خلیجی ممالک کے ساتھ بھی یہ ایگریمنٹ ہم نے کیا تھا کہ ان کا دفاع ہمارا دفاع ہے. ہم نے انہیں بھی بتایا کہ آپ کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا. ہم نے ایران کو بھی سمجھایا ہے, ہم نے خلیجی ممالک کو بھی یقین دہانی کرائی ہے, ہم نے امریکہ کو بھی بتایا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, ہم جو ہے نا
پاکستان میں پوری دنیا میں ہم چاہتے ہیں فرنٹ لائن میں کردار ادا کر رہے ہیں. ہم نے 90,000 سے زائد جانوں کی قربانیاں دی ہیں, تو پوری دنیا کے سامنے ہم نے ایک مثبت کردار ادا کیا. الحمدللہ ایران بھی ہمارے کردار سے خوش ہے, خلیجی ممالک بھی ہمارے کردار سے خوش ہے. ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر, میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. آپ انہیں دیکھیں نا, انہیں جو ہے نا بلایا گیا, انہیں سعودی عرب کا بادشاہ بلاتا ہے اور وہ ان کے اوپر پورے اعتماد کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں آپ پر یقین ہے, جب تک آپ ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر آپ ہیں, ہمیں یقین ہے کوئی ہمارا بال بھی بگا نہیں کر سکتا. یہ پاکستانی قوم کے اوپر اللہ پاک کا بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ہے نا سعودی بادشاہ بلا کر ہمارے فیلڈ مارشل پہ فخر کرتا ہے, ہماری سیاسی اور عسکری قیادت پہ فخر کرتا ہے, اور الحمدللہ یہ فخر کا سلسلہ جاری رہے گا. اچھا بابر صاحب بہت شکریہ. میرے خیال میں ایک مختصر سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت کم ہو گیا. اس وقت حکومت کی جو پالیسی سامنے آئی ہے, جس وقت یہ تیل کا بحران آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ اوپر کے سامنے آ رہا ہے, تو پاکستان نے ظاہر کل وزیر اعظم صاحب نے بھی تقریر میں بھی یہ چیزیں ہائی لائٹ کی, تو آپ کے خیال میں یہ جو اسٹریٹجی سامنے آئی حکومت کی کہ کس طرح ہم تیل کے اس بحران سے نمٹ سکتے ہیں, مہنگائی کی جو لہر سامنے آئی کی اس سے کس طرح ہم اپنے عوام پر اثرات کم کر سکتے ہیں, تو یہ جو حکومت کی پالیسی ہے آپ کے خیال میں کیا یہ رزلٹ اورینٹیڈ پروو ہوگی؟ غنی کاکڑ صاحب دیکھیں, قومیں جو ہیں وہ قربانیوں سے بنتی ہیں. ہمیں اس وقت ہمارا ملک, ہمارا یہ پاکستان جو ہے, وطن جو ہے, یہ قربانی مانگ رہا ہے. عالمی حالات جو بنے ہوئے ہیں, عالمی جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے, جنگی حالات بنے ہوئے, ہمیں قربانی دینی ہوگی. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں, میں کہتا ہوں ہم نے 70s میں 80s میں بھی قربانی دی تھی نا. ہم نے ایٹم بم بنانے کے لیے گھاس کھائی, ہم نے اپنی جو ہے نا لگژریز کو چھوڑا, ہم نے جو ہے نا اپنے ملک کو مستحکم کرنے کے لیے, اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے قربانی دیا. جو اس قربانی کا ہمیں صلہ مل رہا ہے. آج ہمارے پاس ایٹم بم میں دنیا کی کوئی بھی طاقت ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی. دیکھیں یہ بھی ایسا وقت ہے کہ ہمیں معاشی جو ہمارے حالات ہیں اس میں قربانیاں دینی ہوں گی, ہر پاکستانی کو دینی ہوگی. میں سمجھتا ہوں بحیثیت ایک عام پاکستانی, ایک مڈل کلاس پاکستانی, میں سمجھتا ہوں یہ سخت وقت ہے, لیکن اس وقت بھی کچھ نابالغ سیاستدان, کچھ اپوزیشن کے سیاستدان صرف سیاست کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں انہیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. اس وقت قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے, متحد ہونے کی ضرورت ہے. یہ مشکل وقت ہے, یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا. وزیر اعظم نے کل جو پالیسی دی ہے میں اس کو سراہتا ہوں, دیکھیں انہوں نے اپنے جو وزراء, وفاقی وزراء ہیں, معاون خصوصی ہیں, سینیٹرز ہیں, ان کے غیر ملکی دوروں پر پابندی لگا دی, کوئی باہر نہیں جائے گا. انہوں نے جو ان کی کیبنٹ کے جو لوگ ہیں, منسٹر ہیں, 25% ان کی تنخواہوں میں سے کٹوتی کر دی. 60% سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو انہوں نے جو ہے نا پارکنگ میں کھڑا کر دیا کہ کوئی گاڑی نہیں نکلے گی. پیٹرول کا جو کوٹا تھا اسے جو ہے نا 50% کم کر دیا ہے. حکومت بھی دیکھیں قربانی دے گی, عوام بھی قربانی دے گی. ہم نے ایک عظیم ملک بننا ہے. پاکستان اس دنیا میں حکومت کرنے کے لیے اللہ پاک نے بنایا ہے, اسلام کے نام پر بنا ہے, اسلام کا قلعہ ہے, کلمے کی بنیاد پر بنا ہے. پاکستان اس دنیا میں حکومت کرے گا, لیکن مشکل وقت میں قربانیاں دی جاتی ہیں. آپ کو بھی قربانی دینی ہوگی, مجھے بھی قربانی دینی ہوگی, اور تنقید برائے تنقید نہیں کرنی ہوگی, تنقید برائے اصلاح کرنی ہوگی. میں سمجھتا ہوں, مجھے احساس ہے, میں کچھ خود ایک غریب بندہ ہوں, لیکن میں نے اپنے گھر میں بتایا, اپنے خاندان نے بتایا کہ ہم پہلے 3 ٹائم کھانا کھا رہے تھے, ہم 2 ٹائم کھا لیں گے. اس ملک کے خاطر ہم برداشت کریں گے, اور انشاءاللہ اس کا ثمر جو ہے, اس کا صلہ جو ہماری آنے والی نسلوں کو ملے گا. بہت شکریہ بابر صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے جو لیٹسٹ کچھ ڈیولپمنٹس تھیں ان پر گفتگو کی, اور اسی طرح جو اس وقت صورتحال سامنے آ رہی ہے, پاکستان جس طرح اس پوری سیناریو میں ظاہر وہ اثرات ہم پہ براہ راست پڑ رہے ہیں, جس کی ایک اہم جو مثال ہے وہ آپ کے سامنے اس تیل کی شکل میں بین الاقوامی طور پر جو نرخ بڑھ رہے ہیں, اس بحرانی کیفیت سے پاکستان پر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں, اور پھر اس تسلسل میں پاکستان کی جو ہماری پالیسی ہے, ہم اس صورتحال کو جس طرح دیکھ رہے ہیں. کل آپ نے وزیر اعظم صاحب کا جو بیان تھا وہ بھی دیکھا, آپ نے ان کا موقف سنا کہ حکومت اپنے اینڈ پہ بھرپور اقدامات کر رہی ہے تاکہ اس جنگ کے اثرات سے عوام کو زیادہ سے زیادہ جو ہے محفوظ رکھا جا سکے. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ اس پر جس طرح بابر یوسفزئی صاحب نے بات کی, وہ اثرات پڑیں گے بھی, تو اس کے لیے ہمیں تیار بھی رہنا ہوگا, کیونکہ یہ ایک جنگ ہے, اور اس جنگ میں ظاہر اثرات اس خطے میں تمام ممالک پہ پڑتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری حکومت جو پالیسیاں بنا رہی ہیں, ان پالیسیوں کے دوررس جو نتائج ہے وہ سامنے آئیں گے, اور یہ بحران جو ہے یہ ختم ہوں گے انشاءاللہ. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.